अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप ही इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। कल भी इस नावल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो मैंने कहा आज तो मैं लाजमी करूँगी। तो चलो करते हैं यार, कितनी होती है अभी 100 से 150 से ज़्यादा पेजेस रह गए हैं तो देखते हैं कितने हम पढ़ पाते हैं। 9 बजे तक नहीं, 9 बजे से ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने एपिसोड नहीं लिखी दूसरे नावल की तो वो भी लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। शरियार उठ जाए ना, आज मेरा आखिरी पेपर है, प्लीज़ मुझे आज परेशान मत करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पहले ही आज का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसे जगाते हुए कह रही थी, ओहो शहरियार, कब तक सोते हैं, अब सोएंगे आप, अब भी बस करें। कैसी नींद है आपकी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो इसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद इसने तो कसम खा रखी थी आज इसे तंग करने की। जब तक तुम जगाती रहोगी मैं यूं ही प्यार से सोता रहूँगा, बस तुम जगाती रहो। मुस्कुराते हुए वैसे ही परा आंखें बंद कर चुका था। क्या मतलब है आपका, आप मुझे कब से तंग किए जा रहे हैं, बस बहुत हो गया। उठे, मेरा पेपर है, मुझे जाना है, हम लेट हो जाएंगे। वो फिर से ज़बरदस्ती जगाने लगी, जबकि शहरियार का उठने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम अपना आखिरी पेपर बहुत अच्छे तरीके से देना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने ड्राइवर को रिश्वत देनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारा ड्राइवर बगैर रिश्वत के तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मेरे पास आओ जल्दी से, मुझे लिप्स पर किस करो ताकि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊँ, वरना आज तो समझ लो तुम्हारा पेपर गया काम से। वो इसे तंग करते हुए कहने लगा, हद होती है शहरियार, प्लीज़ उठ जाएं, उठकर फ्रेश हों, हम लेट हो रहे हैं। वो इसे समझाते हुए बोली थी कि शहरियार ने अचानक इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर खींच लिया। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती लड़की, मैंने कहा पहले मुझे लिप्स पर किस करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, वरना गया तुम्हारा पेपर बाहर में। जब तक मुझे मेरी गुड मॉर्निंग विश नहीं मिल जाती तब तक तो तुम कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। चलो अब अपना वक्त बर्बाद मत करो, मेरे होंठ तुम्हारे होंठों को छूने के लिए बेचैन हैं। वो इसका चेहरा थामते हुए इसके लबों पर झुकने लगा कि अस्मारा ने चेहरा फेर लिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको कोई किस नहीं करने वाली और ना ही आपको कोई रिश्वत मिलेगी। उठें और जल्दी से चलें, वैसे भी कल रात आपने मुझे कितना तंग किया है, आपको बताया भी था कि मेरा आखिरी पेपर है जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे मुझे, लेकिन आपने मेरी बात ही बिल्कुल नहीं मानी। अब मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको आखिरी पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा, आज से पहले मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। वो बोलकर मुस्कुराई। शरियार का दिल चाहा कि वो उसका चेहरा थाम कर अपने होंठ इसके होंठों की पर रखकर मोहर जब्त कर दे, लेकिन नहीं, वो इसका गरूर तोड़ नहीं सकता था। इसका शोहर इसकी कुर्बत के लिए कुछ भी कर सकता था, ये मान हर औरत को होना चाहिए। ठीक है बीवी, करो मुझ मासूम पर जुल्म, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन याद रखना आज रात को मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आसानी से बख्शूंगा नहीं मैं भी नहीं तुम्हें। वो इसके होंठों को छूता उठकर बैठ गया। चलो जाकर नाश्ता लगाओ, मेरा आ रहा हूँ 5 मिनट में। वो मोहब्बत से इसका माथा चूमता इसके करीब से उठकर फ्रेश होने चला गया, जबकि वो मुस्कुरा कर बाहर निकल आई थी। पेपर दोनों का ठीक ठाक हो गया था, बहुत अच्छा ना सही लेकिन फिर भी गुजारे लायक था। आज का पेपर भी इनकी सोच से ज़्यादा मुश्किल था। शीशरा कलब की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए वो ठीक से तैयारी नहीं कर सकी थी, जबकि शहरियार ने रात को अस्मारा को तैयारी करने नहीं दी थी, क्योंकि शहरियार का कहना था कि वो रात में कौन सा तीर मार सकती है, इसीलिए इसे जो तैयारी करनी है सुबह तक करनी है, रात इसकी है और वो अपनी रात में किसी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अस्मारा को एक भी लफ्ज़ पढ़ने ना दिया, जिसका नतीजा ये निकला था कि इसका पेपर गुजारे लायक हुआ था। वो बाहर बैठी शहरियार के आने का इंतज़ार कर रही थी। अस्मारा ने इसे फ़ोन कर दिया था, इसने कहा था कि वो तकरीबन 15 मिनट में इसे लेने के लिए पहुंच जाएगा। अभी वो इसके इंतज़ार में बैठी थी जब शिजरा को सड़क के करीब कलब महसूस हुआ। पहले तो इसने अपनी गलतफहमी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो इस शख्स को कब तक नज़रअंदाज करती, वो इसके लिए इसका सब कुछ था। अस्मारा, सामने देखो, क्या तुम्हें कलब नज़र आ रहे हैं? वो ज़्यादा देर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। आजकल तो वैसे भी इसके बगैर इसकी हालत किसी नशाई जैसी हो चुकी थी, इसीलिए इसने खुद पर यकीन करने के बजाय अस्मारा से पूछा था, अरे हाँ भाई, तो यहाँ ही हैं, तुम तो कह रही थी कि 4-5 दिन के बाद आएंगे। अस्मारा बेहद खुशी से
بولی تو شزرا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ غلط فہمی نہیں بلکہ حقیقت تھی، وہ سچ میں آ گیا تھا۔ اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا، اس نے سوچا، لیکن پھر اپنی ناراضگی نظر انداز کرتی قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ اسمارا قدم اٹھاتی اس کے پیچھے شہریار بھی آ گیا۔ وہ کلب کی طرف جانے کے بجائے شہریار کی طرف آ گئی تھی اور اسے آ کر بتایا کہ کلب آیا ہے۔ شہریار شزرا کو سڑک کے پار کی طرف جاتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ اپنی بہن کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گیا تھا۔ سامنے پارکنگ میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ شخص کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ شزرا آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، پتہ نہیں اس کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن اس نے ہمیشہ کلب کی طرف سے سب کو مطمئن ہی رکھا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے وہ کلب کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو ایک ہمسفر کے ساتھ ہوتی ہے، اور آج وہ وہی خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہ کلب کے بالکل قریب جا کر رکی تو کلب نے بے ساختہ ہی اسے دایاں ہاتھ تھام کر اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جس پر شزرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، لیکن اچانک ہی شزرا کا دھیان بٹ گیا۔ وہ کلب کے چہرے کی جانب دیکھنے کے بجائے کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حد درجہ حیرانگی تھی، لیکن کلب کا ہاتھ تھامنے کے بجائے وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فضا میں ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ سمجھنا مشکل نہیں تھا، آواز گولی کی تھی جو کلب کے لیے چلائی گئی تھی، لیکن وہ شزرا کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ہی اس کی بہن کلب کی باہوں میں جھول گئی۔ شزرا، پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں بند مت کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ وہ بے چینی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہسپتال کے اندر داخل ہوا تھا۔ پولیس یونیفارم میں کسی شخص کو دیکھتے ہی ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھے تھے۔ کیا ہوا انسپکٹر؟ انہیں تو گولی لگی ہے، وہ بھی سینے کے بیچوں بیچ۔ سسٹر جلدی آؤ۔ وہ جلدی سے اسے بیڈ پر ڈالتے تیزی سے آپریشن تھیٹر کے اندر چلے گئے۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، اسے بچا لینا ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میری زندگی ہے، اگر وہ نہ رہی تو میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر اسے بچا لو، تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسے بچا لو، صرف ایک بار، کبھی دوبارہ اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں یہاں آیا ہی کیوں، بلکہ جبکہ مجھے پتا تھا کہ میری جان خطرے میں ہے، مجھ پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، مجھے ایسی جگہ پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں نے اپنی وجہ سے اسے خطرے میں ڈال دیا، لیکن ڈاکٹر تم اسے بچا لو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اس کے علاوہ مجھ سے پیار کرنے والا، تم بچا لو گے نا اسے کچھ نہیں ہونے دو گے نا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ شہریار نے اسے تھام کر پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے انسپکٹر، ہم پوری کوشش کریں گے ہم ان کی جان بچا سکیں، لیکن گولی سینے کے بیچوں بیچ لگی ہے، آپ سب دعا کریں، حالت بہت نازک ہے، پر ہم پھر بھی کوشش کریں گے ان کی جان بچانے کی، لیکن ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں کہا تھا۔ کیوں نہیں گارنٹی دے سکتے؟ تمہیں گارنٹی دینی ہوگی، کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے بہت پیار کرتا ہوں میں اسے، خبردار جو کسی نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، خبردار جو کسی نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اب بہت ہو چکا ہے، کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے میری شزرا کو، تم بھی نہیں، اگر تم نے اس کی جان نہیں بچائی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ شاید بھول چکا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، شاید اس وقت اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ شہریار نے اس کے کندھے کو تھام کر اسے پیچھے کیا، وہ خود بھی اچانک ہونے والے اس حادثے پر بے حد پریشان تھا۔ اس کی بہن کی جان خطرے میں تھی اور وہ خود کو ہسپتال آنے سے روک نہیں پایا تھا، لیکن یہاں کلب کی دیوانگی نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ کلب، ڈاکٹر کو کوشش کرنے دو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں آؤ بیٹھو، ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اتنا کریں گے، زندگی دینے والا اللہ پاک کی ذات ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری شزرا کو کچھ نہیں ہونے دے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ سنبھل جائے گا۔ نہیں شہریار، اسے ٹھیک ہونا ہوگا، اسے واپس آنا ہوگا میرے لیے، وہ ایسے نہیں جا سکتی، اس نے کہا تھا کہ وہ میرے منہ سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سننا چاہتی ہے، وہ میرے منہ سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس بہت ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے، میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی، میرا باپ امیر ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کبھی کھل کر اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتا۔ کرن، جسے میں نے بے حد چاہا، جس سے بے حد محبت کی، خود سے بڑھ کر اس کی خواہشوں کو پورا کیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور اب بھی
اب یہ بھی جا رہی ہے. نہیں، میں اسے نہیں جانے دوں گا. یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی. اسے مجھ سے محبت ہے نا. یہ سننا چاہتی تھی نا میں اسے مس کر رہا تھا. میں نے اسے بہت مس کیا. اسی لیے تو صبح سے وہاں کھڑا باہر اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ پیپر دے کر آئے گی اور میں کب اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس کے بنا میں آج تک گھر واپس نہیں گیا کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا. اور یہ میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے. وہ آئی کیوں میرے سامنے؟ چلنے دیتی گولی مجھے لگتی. یقین کرو شہریار، آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اسے اس حالت میں دیکھ کر. شہریار، اسے کہو کہ اٹھ جائے ورنہ میں مر جاؤں گا. میں سچ میں مر جاؤں گا اسے اس حالت میں دیکھ کر. پلیز اسے کہو کہ واپس آ جائے. میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے آنسو روک نہیں پایا تھا. شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. عمر میں تو وہ اس سے بڑا تھا. زندگی اس سے بہتر دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اس کی بہن کے لیے بچوں کی طرح روئے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی چاہا تھا. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کل تم دعا کرو، ہمارے شزرا کو کچھ نہیں ہوگا. وہ واپس آ جائے گی. صبر سے کام لو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا. اسمارا پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی. اس طرح کچھ ہو جائے گا تو یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. شزرا کو کالج میں گولی لگی ہے، یہ بات ہر اخبار اور نیوز پیپر میں آ چکی تھی. غالب صاحب اور سعدیہ بیگم تو یہ خبر سنتے ہی فوراً رخشندہ بیگم کے پاس پہنچے تھے، جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی خبر سن کر غم سے نڈال ہو چکی تھی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اس وقت وہ بے حد پریشان تھے. ان کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو چکا تھا. شہریار کی کوئی خبر نہ تھی اور نہ ہی شزرا کے بارے میں کچھ پتہ چلا تھا. بس پتا تھا تو اتنا کہ کالج کے باہر فائرنگ ہوئی تھی اور اس فائرنگ میں ان کی بیٹی کو گولی لگ گئی تھی. رخشندہ بہن صبر کریں، حوصلے سے کام لیں. اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سعدیہ بیگم بے حد پریشان تھی، لیکن اس مشکل میں وہ ان کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی. اگر وہ بھی یہاں نہ ہوتی تو یقیناً ان کے لیے مشکل ہو جاتا. کلب یہاں ہے یا نہیں کوئی نہیں جانتا. بس سب کو اتنا پتا تھا کہ کالج کے باہر گولیاں چلی ہیں جس میں ایک لڑکی بری طرح سے گھائل ہوئی ہے. بہت کوشش کے بعد آخر شہریار کا فون لگ ہی گیا تھا. وہ ہسپتال میں شزرا کے ساتھ ہی تھا اور ان سب سے دعاؤں کی درخواست کر رہا تھا. شزرا کی حالت بہت خراب تھی. ڈاکٹر نے جان بچانا مشکل کہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے شہریار کو حوصلہ دیا تھا. وہ جانتے تھے یہ بات بہت بڑی ہے. انہوں نے شہریار سے کہا تھا کہ کلب کو اس بارے میں خبر کرتے ہیں، لیکن شہریار نے انہیں بتایا کہ کلب بھی وہی ہے، سب جانتا ہے. جس کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جانتے تھے یہ لمحات شہریار اور رخشندہ بیگم کے لیے بے حد مشکل ہیں اور اس برے وقت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. ڈاکٹر پلیز کچھ بتائیں. جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا، شہریار ان کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، آئی ایم ویری سوری، میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ لوگ دوائیں جاری رکھیں. اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. گولی کس نے چلائی ہے اور یہ واردات کیسے پیش آئی، یہ نیوز ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی اور اخبارات میں بھی. اب یہ پولیس کیس بن چکا تھا. ویسے تو یہ انسپیکٹر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا فیملی کیس ہے، تو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے آپ کلیئر کر دیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ انہیں اس بات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہوں گے. اس نے ہاتھوں میں سر دیے کلب کو دیکھتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر، ہم یہ کیس آگے نہیں جانے دینا چاہتے. آپ شزرا کی جان بچانے کی کوشش کریں اور پولیس وغیرہ کو اس کیس میں انوالو نہ کریں. جب شزرا ٹھیک ہو جائے گی کلب خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا. شہریار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اور وہ ہاں میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئے. مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا. شاید وہ لڑکی جینا چاہتی تھی، ورنہ جتنی گولی اس کے دل کے نزدیک لگی تھی اس کا بچنا مشکل تھا. لیکن شاید آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. آپریشن کامیاب ہو گیا. پیشنٹ کو ابھی ہوش نہیں آیا، لیکن اب ان کی حالت بہتر ہے اور ہارٹ بیٹ بھی کافی زیادہ حد تک نارمل ہو چکی ہے. خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، لیکن وقت پر انتظام بھی ہو گیا. اگلے 8 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا. آپ سب باری باری ان سے مل سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ پیشنٹ کے پاس بس ایک ہی انسان رہے. انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھیے گا. بہت مشکل میں تھی ان کی زندگی، اللہ نے رحم کیا ہے. بہت بہادر ہیں آپ کی وائف. کلب صاحب موت کو ہرا کے آئی ہیں واپس. کلب کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کلب نے صرف ہاں میں سر ہلایا. کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ شہریار نے پوچھا. جی اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن باری باری. پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا. کلب تم شزرا سے ملو، میں سب گھر والوں کو فون کر کے یہ خوش خبری سناتا ہوں. شہریار اندر جانے کے خواہش کو دباتے ہوئے موبائل نکال کر باہر نکل گیا.
اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا تو وہ اسے بیڈ پر مشینوں میں جکڑے ہوئے پایا۔ اس کا دل دکھا تھا اس زندہ دل لڑکی کی اس حالت کو دیکھ کر۔ آج وہ اس کی وجہ سے اس حالت میں تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے مسلسل چودھری کے لوگ دھمکیاں دے رہے تھے۔ گاؤں میں چودھری نے دہشت مچا رکھی تھی، اس نے تمام گاؤں والوں کی زمینیں چھین رکھی تھی اور جھوٹے کاغذات بنا کر زمینوں کو اپنے نام کروا لیا تھا۔ گاؤں والوں کی شکایتوں پر ایکشن لیتے ہوئے کلب نے سارے جعلی کاغذات جعلی ثابت کر دیے تھے اور اب چودھری اس کا دشمن بن گیا تھا۔ چودھری نے اسے اچھی خاصی رشوت کی آفر کی تھی، لیکن ایک آن لائن ڈیوٹی آفیسر کو رشوت دینے کے جرم میں سے چودھری کو ہی اندر کر کے اس پر کیس بنا دیا تھا، جو کہ جھوٹا کیس ہرگز نہیں تھا۔ چودھری کو 1 ہفتے سے زیادہ جیل کے اندر رہنا پڑا تھا، جو کہ اس کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ وہ کلب سے بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ چودھری کا کروڑوں کا کاروبار برباد کر چکا تھا۔ کلب کے بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اس پر چودھری کی کسی دھمکی نے کوئی اثر نہیں دکھایا تھا۔ اسے چودھری کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اسے چودھری کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ اسے نظر انداز کر کے شہر آ گیا تھا، جہاں وہ آج شزرا کو اپنے ساتھ لے کر واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی چودھری نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ یہ گولی کلب کے لیے چلائی گئی تھی، جو شزرا کے آر پار ہو گئی۔ آج اگر وہ اسے ہسپتال لے کر نہ آتا تو شاید آج شزرا ان کے بیچ نہ ہوتی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، اسے لگا جیسے اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہوں۔ آج وہ شزرا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہا تھا، آج ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ دن تھا آج کا۔ آج اس کی جان سے عزیز ہستی اس کی زندگی سے دور جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ نہیں رہے گی۔ جس طرح سے اس کے سارے عزیز رشتہ دار اس سے دور ہوئے تھے، وہ بھی آج ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے اس پر ہاتھ سے رحم کیا تھا، وہ زندہ تھی، اس کے سامنے تھی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آج وہ سمجھا تھا اس کے لیے وہ کتنی خاص تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی لو یو سو مچ، تم سے بہت پیار کرتا ہوں دلبرم، بہت زیادہ۔ تم اس دنیا میں میرے لیے بنائی گئی ہو، تمہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے، تم صرف میری ہو، تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کوئی حق نہیں ہے تمہیں مجھے تڑپانے کا، سارے بدلے ایک ہی بار میں نکال رہی ہو۔ تم مجھ سے میری بے روحی کا بدلہ لے رہی تھی نا، تم مجھ سے۔ اب میں کبھی تمہارے ساتھ پھر ویسے پیش نہیں آؤں گا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، میں کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، خود سے جڑا کوئی کام تم سے نہیں کہوں گا۔ تم ٹھیک رہو، میری آنکھوں کے سامنے رہو، مجھ سے دور مت جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تم، صرف تم۔ کلب صرف تمہارا ہے، صرف تمہارا حق ہے مجھ پر، میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا، تمہیں ہمیشہ اپنے سینے میں چھپا کے رکھوں گا۔ آئی لو یو، سنا تم نے؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے، عشق کرتا ہوں تم سے، میرا سب۔ وہ اس سے کہتا اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ وہ کیس کو آگے نہیں لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اچھا خاصا میڈیا کیس بن چکا تھا، بات پولیس تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن جب پولیس والوں کو یہ پتا چلا کہ جس لڑکی کو گولی لگی ہے وہ کلب شاہ کی بیوی ہے، تو وہ چاہ کر بھی کوئی ایکشن نہیں لے سکے۔ لیکن کلب نے ایکشن لیا تھا، اس نے چودھری کو گرفتار کیا تھا اور چودھری نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے ثبوت پر اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ جس آدمی نے گولی چلائی تھی وہ بھی پکڑا جا چکا تھا، وہ چودھری کا ہی کوئی آدمی تھا جس کا تعلق اسی گاؤں سے تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ کلب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس چیز کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا، وہ چودھری کو آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اس کی بیوی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی خوشیوں پر حملہ کیا تھا اور وہ اسے آسانی سے ہرگز معاف نہیں کرنے والا تھا، اور نہ ہی یہ سب کچھ اتنی آسانی سے بند ہوگا۔ چودھری نے اس کے ساتھ پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب وہ اس کا انجام دکھانے والا تھا۔ اس وقت شزرا اسمارا کے ساتھ تھی جبکہ کلب اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ وہ ہسپتال سے باہر تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ ہسپتال کے اندر رہ کر ہی چودھری کو سلاخوں کے پیچھے بھیج چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا اسمارا اس کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسمارا، کلب ٹھیک ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ انہیں گولی تو نہیں لگی نا؟ وہ اب بھی اپنی پرواہ کیے بنا صرف کلب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بات کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کلب کے لیے وہ ہر درد سہنے کو تیار تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کی محبت کے سامنے۔ میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ گولی انہیں نہیں تمہیں لگی تھی، بھائی کے کسی دشمن نے تمہیں گولی مروائی تھی۔ بھائی کے دشمن نے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پیچھے کسی آدمی کو بھیجا تھا اور وہاں کالج کے سامنے گولی چلا کر ان کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن تم نے پہلے ہی اس آدمی کو دیکھ لیا اور بھائی کو بچا لیا۔ تم بہت بہادر ہو شزرا،
مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ تم بھائی کے لیے اس حد تک جا سکتی ہو۔ میرا بھائی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی پیار کرنے والی بیوی ملی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تم لوگوں کے بیچ ایسے ہی پیار رہے۔ بھائی تو پاگل ہو گئے تھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، سچ میں وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیسے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ انہیں تم سے محبت ہے۔ تم نے واقعی ہی انہیں اپنا بنا لیا ہے، وہ سچ میں تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسمارا کی کسی بات پر اسے یقین نہ آیا۔ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے کہنے لگی تو اسمارا مسکرائی۔ ہاں، اتنی چھوٹی بچی ہو نا تم، جو میری بات کو سمجھی ہی نہیں۔ میرے بھائی کو اپنا دیوانہ کر لیا ہے تم نے، چلا چلا کے پورے ہسپتال کو سر پر اٹھا لیا تھا انہوں نے۔ بس ایک ہی بات، میری شجرا کو بچا لو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کے بنا میں مر جاؤں گا۔ میں نے کبھی بھائی کی آنکھوں میں وہ محبت کسی کے لیے نہیں دیکھی جو آج تمہارے لیے دیکھی ہے۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھائی ہی ہیں۔ ان کا چلانا، شدت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ بہت اچھا لگا، بہت نیا تھا۔ میں تو اس شخص کو جانتی ہی نہیں جس سے میں آج ملی ہوں۔ آج میں جس شخص سے ملی وہ تمہارا تھا، صرف تمہارا، تم سے عشق کرنے والا، تمہارے پیار میں پاگل۔ آج بھائی کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کلب بھائی ہیں جو دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کے پاس نہیں جاتے، اپنی باتوں کو خود تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تم سچ میں کسی کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی کسی ایک بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اسے۔ جب اچانک دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ ارے بھائی آپ آ گئے، شجرا کو بھی بس ابھی ہوش آیا ہے، آپ اس سے باتیں کریں، تب تک میں شہریار کے پاس جاتی ہوں۔ اسمارا شجرا کا ہاتھ چھوڑتی کلب کو اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ دیتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسمارا کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آ کر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا تھا۔ اتنا شوق ہے مرنے کا تو مجھے بتا دیتی، میں خود اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار دیتا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ نرمی سے بولا۔ اس کے انداز پر شجرا مسکرائی۔ وہی بیوقوف تھی جو اب اس سے اچھے الفاظ کی توقع کر رہی تھی، اور اسمارا نے بھی تو اس کا دماغ خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت دانت نکل رہے ہیں، بیوقوف لڑکی، مرتے مرتے بچی ہو، کیا ضرورت تھی 30 مارخان بننے کی؟ اگر مر جاتی تو آپ کے بغیر جی کر بھی کیا کرتی کلب؟ آپ ہیں تو میں ہوں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں نے زندگی کا کیا اچار ڈالنا تھا؟ وہ اپنے درد کو نظر انداز کیا، اب اپنے ہی انداز میں بولی۔ ویسے آپ کی سسٹر پلس میری بھابھی صاحبہ بتا رہی تھی کہ میرے بے ہوش نے پر آپ نے بڑا رولا شولا مچایا ہے۔ ایکتا کپور کے 20 سال چلنے والے ڈرامے کے ہیرو کی طرح بڑے ڈائیلاگ بازی کی ہے آپ نے میرے لیے، اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے میرے لیے، مطلب میرے لیے یعنی شجرا کلب شاہ کے لیے، اپنی دوسری بیوی کے لیے وہ 3 میجیکل ورڈز بولے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اسمارا نے تمہیں خوش کرنے کے لیے بکواس کی ہے۔ وہ صاف مکر گیا۔ اس کے مکر جانے پر شجرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بری ہوئی دھاری، 4 دن پرانے کپڑے، بکھرے بال، مگر عقل اب بھی وہیں کی وہیں۔ یہ بندہ جینا چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی عقل نہیں۔ اس کی بکواس کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کی حالت مجنوں جیسی بنی ہوئی ہے۔ وہ بربرائی تھی، لیکن سامنے والے کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نو ہو کیئرس کا بورڈ لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جر سر کر اپنی بھڑاس نکال سکتی تھی۔ ہاں، شاید اسے کوئی اور نہیں ملا نا بیوقوف بنانے کے لیے، جس کا دل کرتا ہے مجھے الٹا سیدھا آ کر کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسمارا نے میرے دل میں کتنی ساری خوش فہمیاں ڈال دی آپ کو لے کر۔ آپ بتائیں اتنے دن سے کہاں تھے اور کیا کچھ چل رہا تھا زندگی میں؟ آپ تو مجھے لینے نہیں آنے والے تھے، تو پھر کیوں آ گئے مجھے لینے کے لیے؟ آپ 4-5 دن کے بعد آنے والے تھے نا؟ وہ پرانی باتیں یاد کرتے اس سے کہنے لگی۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، اگر نہیں آتا تو یقیناً تم ٹھیک ہوتی، کاش تمہاری جگہ یہ گولی مجھے لگ جاتی۔ اللہ نہ کرے کلب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ بس یہی میرے لیے سکون کی بات ہے، اور میری طبیعت بہت خراب ہے۔ پلیز اب اپنی باتیں کسی اور کے سامنے جا کر کریں، میرے سامنے صرف اچھی باتیں کریں، بری باتیں کر کے میرا موڈ خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
اور ویسے بھی آج میری نند بھابھی صاحبہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے میری خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میری خوش فہمیوں سے نکالنے کی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو قلب مسکرا دیا۔ کب تک میری جان چھوٹے گی اس ہسپتال کی بدبودار کمرے سے؟ میں نے یہاں نہیں رہنا۔ پلیز آپ بات کریں نا ڈاکٹر سے، انہیں کہیں مجھے جانے دیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے دیکھ کر التجا کرنے لگی۔ نہیں، تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم کچھ دن کے بعد گھر چلیں گے۔ وہ بے حد پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ قلب، میں سچ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ خیر، ہسپتال کسے پسند ہوتا ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو قلب نے ناؤ میں سر ہلایا۔ اپنی صحت کے لیے تمہیں یہاں رہنا ہوگا، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں تمہیں یہاں سے کہیں لے کر نہیں کسی جانے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ اس کے منہ بنانے پر سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس نے موڈ آف کے ساتھ ہی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ یہاں ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم، غالب صاحب کے علاوہ سردار صاحب اور کنیز بیگم بھی اس سے ملنے آئی تھی، اور دادا جان تو ہسپتال آئے تھے اس کے پاس اور تقریباً 4-5 گھنٹے اس کے پاس بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ماما بھی اکثر آتی رہتی تھی۔ اسمارا اور شہریار نے اس کے قریب رکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قلب نے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کا خیال خود رکھے گا۔ رات میں بھی قلب اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، جبکہ دوپہر میں سب لوگ آتے جاتے رہتے تھے اس سے ملنے کے لیے۔ ڈاکٹر نے 15 دن تک ہسپتال میں رہنے کے لیے کہا تھا، اور یہ 15 دن بھی اب تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسے گھر میں ویلکم دھوم دھام سے کیا گیا تھا، ہر کوئی اس سے مل کر بے حد خوش تھا۔ وہ بہت ٹائم کے بعد واپس آئی تھی یہاں پر۔ شہریار تو چاہتا تھا کہ وہ اسے قادر ہاؤس لے کر جائے، لیکن قلب نے کہا کہ وہ وہیں جائے گی جو اس کا اصل گھر ہے۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن ابھی تک پٹی نہیں اتری تھی۔ ابھی بھی اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت تھی۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کا سہارا اس کے ساتھ تھا اور ایک قدم بھی اٹھانے میں اس کی بھرپور مدد کرتا تھا۔ ہسپتال میں تو نرسز بھی موجود تھی جو ہر وقت اس کی مدد کرتی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ قلب کو ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ شروع کے 2-4 دن اسمارا بھی اس کے پاس ہی رک گئی تھی، جبکہ شہریار نے بھی کوئی ایشو نہیں بنایا تھا، لیکن اب اسمارا کو اپنے گھر جانا تھا۔ قلب، تم کسی نرس کا انتظام کرو جو ہر وقت شزرا کے پاس رہے۔ سعدیہ بیگم قلب کے کمرے سے نکلتی ہوئی اس سے کہنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں نا۔ اسمارا کو اس کے گھر جانے دیں، میں اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا، آپ اس کے بارے میں بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ وہ ان کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، پریشانی کی بات نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ 1000 طرح کے کام ہوتے ہیں جو ایک لڑکی کرے تو بہتر ہے، اور تم تو ویسے بھی آج کل کافی زیادہ مصروف ہو، اپنے ٹرانسفر کے لیے پوری کوشش ہے پوری طرح سے۔ وہ اس سے باتیں سمجھا رہی تھی۔ آنٹی، بے شک ہوتی ہوں گی ایک لڑکی کی ضرورت، لیکن کسی لڑکی کی مدد آنٹی بے شک ہوتی ہوگی ایک لڑکی کو ضرورت، لیکن کسی لڑکی کی مدد کی لیکن میری بیوی کو میں ہر طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اور جہاں تک ٹرانسفر کی بات ہے تو اس کا بھی ایشو حل ہو گیا ہے، اگلے ہفتے تک میرا ٹرانسفر کشمیر میں کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں جو کام میں نے کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس کا ڈر تھا اب وہ جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں جب تک میں چاہوں باہر نہیں آ سکے گا وہ۔ آپ میری بیوی کی پریشانی بالکل بھی خود پر سوار نہ کریں، میں اپنی بیوی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتا ہوں، اور آپ بھی ٹینشن نہ لیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان کی ٹینشن دور کرتے ہوئے مسکرایا۔ انہیں جہاں تک یاد تھا یہ قلب اور ان کی پہلی مکمل گفتگو تھی، ورنہ نہ تو قلب نے ان سے کبھی کھل کر بات کی تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے قلب کو اتنا وقت دیا تھا، لیکن آج قلب سے بات کر کے انہیں بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ قلب نے سگے اور ستیلے کا فرق ختم کر دیا تھا، رشتہ نبھاتے انہیں افسوس تھا کہ قلب کی طرح رشتہ نبھا نہیں پائی تھی، اور شاید کبھی وہ اس طرح سے رشتہ نبھا بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر، وہ مسکرائی تھی۔ بہتر تو ٹھیک ہے، یہ بہت بہتر کیا ہوتا ہے؟ بہت بہتر جو آپ کو نہیں پتا، اس نے شرارت سے کہا تو قلب پھر سے مسکرا دیا۔ جو مجھے نہیں پتا وہ تم بتا دو۔ اس کے پاس آہستہ سے لیٹ گیا، اور جب سے وہ گھر آئی تھی اس کے کمرے میں اسمارا ہی سوتی تھی، اس کا کمرہ میں آنا جانا بے حد کم تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اب اپنے گھر میں؟ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن وہاں بہت مزہ آتا تھا، وہاں میں اور آپ بالکل اکیلے ہوتے تھے، اور یہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا، ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی۔
तुम बात करो खुल कर, कौन रोक सकता है तुम्हें? वैसे भी ऐसी कौन सी बातें करनी है तुम्हें मेरे साथ कि तुम किसी के सामने नहीं कर सकती? वो शरारत से कहने लगा, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने वाली, बातें किसी के सामने क्यों करूं? मेरा तो दिल करता है मैं सारा दिन रात आपसे बातें करती रहूं। वैसे भी हम वापस नहीं जाएंगे, मेरा मतलब है गाँव वापस अपने इस घर में। आपने तो कहा था कि हम 6 महीने तक वहाँ रहने वाले हैं, अभी तो हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। इधर आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, तो केस हल हो गया जिसके लिए हम वहाँ गए थे। हाँ, वो केस हल हो गया, अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सामान मेरा कांस्टेबल वापस यहाँ पहुँचा देगा। अब हम वहाँ नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगा वापस अपने घर आना। इसका उदास चेहरा वो देखने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं, अपने घर वापस आना भला किसे बुरा लगता है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि अभी तो हमें वहाँ रहने की आदत हुई थी, हम वापस आ गए, काश थोड़ा अरसा और रहते। हम इस थोड़े से अरसे में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। मैं तो वहाँ बहुत खुश थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था, जल्दी वापस आ गए ना हम। वो अपने दिल की बातें करने लगी। आज अच्छा, तो मतलब कि तुम किसी ऐसी जगह पर रहना चाहती हो जहाँ हम दोनों हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आइडिया बुरा नहीं है, क्या ख्याल है हम किसी फ्लैट लेकर ना वहाँ शिफ्ट हो जाएँ? क्या ज़रूरत है इतने बड़े घर में रहने की? वो इससे मशवरा लेने लगा। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है, यहाँ हमारे घर वाले हैं, हमारे बड़े हैं, हमें इनके साथ रहना है। अब आ गए हैं घर तो इन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप किन फजूल बातों में पड़ गए हैं ये बताएं कि जब मैं बेहोश थी तब आपने क्या क्या किया क्या 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 किया? मेरा मतलब है क्या किया? आप मेरे लिए परेशान थे। वैसे तो आपकी शक्ल से ही लग रहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आप इनकार नहीं कर सकते आप इस बात से। इसकी नफ़ी में सर हिलाते वो बोली तो कलब फिर से मुस्कुरा दिया। परेशान तो था क्योंकि बीवी का मामला था और सबको जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान नहीं था, बस थोड़ी बहुत टेंशन थी कि कहीं कोई बड़ा पुलिस केस ना बन जाए। इसके बालों की लिटों को चेहरे से हटाते हुए वो बेहद नरमी से बोला, इंतहाई कोई जलाद किस्म के इंसान है, अगर सबके सामने बोल ही दिया है तो मेरे सामने क्यों नहीं बोलते? मेरे सामने इनके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। वो मुंह बनाते हुए चेहरा फेर गई तो कलब ने आहिस्ता से इसका चेहरा जो अपनी जानिब कर लिया। जो भी बातें करनी है मेरी तरफ देकर करो, यूँ मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया मत करो। मुझे क्लियर और सामने मुंह पर बात करने वाले लोग पसंद हैं, ना कि इस तरह से बात करने वाले। इसकी बड़बड़ाहट को सुनने के बाद वो फिर से कहने लगा, देखें इस तरह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। खबरदार जो मुझे तंग किया, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो पूछने लगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी आप दिल जलाद देने वाली बातें करते हैं, इन बातों को सुनने से बेहतर है मैं कान लपेट कर सो जाऊं। आपकी बातें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वो इसे आंखें बंद करते हुए कहने लगी, अच्छा अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था कि इस दिन अस्पताल में मैंने तुमसे क्या कहा। वो इसके बंद आंखों को देखते हुए बोला तो शिजा ने फ़ौरन आंखें खोली, तो बताएं ना आपने इस दिन क्या कहा, मैं भी जानना चाहती हूँ। वो बेताब थी। हद है बेवकूफ़ी की, एक बीमार इंसान के लिए कोई क्या कह सकता है? डॉक्टर को कह रहा था कि तुम्हारी जान बचा लें, वरना तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा भूत मुझे सुकून से सोने नहीं देगा। इसकी बेताबी पर वो हंसते हुए बोला, कलब आप एक इंतहाई बुरे इंसान हैं, सो जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप वो आंखें बंद करते हुए चेहरा फेर गई तो कलब ने मुस्कुरा कर अपना सर तकिए पर रख दिया। इसने अपने किसी भी काम के लिए कलब को तंग नहीं किया था। वो सब कुछ नहीं कर सकती थी, कलब का इसके साथ होना इसके लिए काफ़ी था। कलब ने इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसने कहा था कि वो अपने सारे काम खुद अपने हाथों से कर सकती है, यहाँ तक कि वो अकेले कहीं भी जा सकती है। वो काफ़ी दिनों से एक साथ रह रहे थे और इससे एक ही सवाल कर रही थी कि अस्पताल में इसने क्या कहा, लेकिन वो टाल मटोल करके बात ख़त्म कर देता। इसे गुस्सा तो बहुत आता क्योंकि इसे अस्मारा की बात पर यकीन था। इसने वाकई यकीनन वो अल्फाज अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन अब वो इसके सामने इस बात को कबूल क्यों नहीं कर रहा था। वो सुबह उठी तो इसका सर कलब के सीने पर था, जबकि कलब खुली आंखों से अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। इसे आंखें खोलते देखकर वो बेहद प्यार से इसे गुड मॉर्निंग विश करने लगा। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। पता नहीं वो कब से जाग रहा था, लेकिन इसकी नींद खराब ना हो इसीलिए इसका सर अपने सीने पर रखे न जाने कब से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। आप जाग रहे थे? शिज़ा ने सीधे होकर पूछा। मैं सोया ही कब था? वो उल्टा इससे सवाल करने लगा। क्या मतलब आप सारी रात नहीं सोए? इसे हैरत का झटका लगा। तुमने सोने नहीं दिया बीवी? वो शरारत भरे लहजे में बोला। क्या मैंने ऐसा क्या किया? वो हैरान हुई। ऐसा करता कौन है पहले ये बताओ? उल्टा वो इससे सवाल करने लगा। लेकिन मैंने क्या किया? वो बेहद हैरान थी।
یہ تو تم مت ہی پوچھو کہ تم نے کیا کیا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کلب آپ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر میں نے کیا ہے تم نے؟ دراصل وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ میں نے کیا کیا کلب، پوری بات بتائیے، آگے بھی تو بولے۔ وہ پریشان ہوئی۔ اچھا چھوڑو، رہنے دو ان باتوں کو، وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیوں رہنے دوں، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ غصہ ہونے لگی۔ رہنے دو، چھوڑو، دفع کرو اس بات کو۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا؟ وہ انجان بنا۔ کلب آپ مجھے کوئی بات بتا رہے تھے نا کہ رات کو میں نے کچھ، وہ حیرانگی سے اسے انجان بنتے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کیوں کچھ بتاؤں گا کہ رات کو تم نے کچھ کیا تھا؟ وہ مکمل طور پر انجان بنا، جبکہ لبوں کے کنارے سے ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی تو شزرا کا دل چاہا کہ وہ پاس پڑا جگ اس کے سر پر دے مارے۔ تو آپ کب سے میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو تم سننا چاہتی ہو، میرے منہ سے۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ سننا تو مجھے وہ ہے جو آپ نے ہسپتال میں میری بے ہوشی کے درمیان کہا۔ اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے اوپر آ گئی تھی۔ اچھا تو تم وہ ہسپتال والی بات جاننا چاہتی ہو؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ ڈرامے تو ایسے کر رہے ہیں جیسے بتا ہی دیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو ابھی بتانے ہی جا رہا ہوں۔ وہ بے حد پیار سے اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا اور آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولا۔ شزرا کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہا تھا۔ میں نے ہسپتال میں کہا تھا کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، وہ سرگوشی سے کہتا اس کے قریب سے اٹھا اور شزرا نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں کلب، وہ اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بے دلی سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے بری تم ہو جو اتنے برے شخص سے محبت کرتی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتا فریش ہونے چلا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، ہر کوئی اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ آج صبح سے اس کی پٹی بھی کھل گئی تھی۔ کلب نے بھی آج سے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ اس کا ٹرانسفر واپس اسی شہر میں ہو گیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو شزرا سو چکی تھی اور اسے ڈسٹرب کیے بنا وہ کچن کی طرف آ گیا کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آیا تو کچن کی لائٹ آن تھی اور سعدیہ بیگم کھانا گرم کر رہی تھی۔ بیٹھو کلب، یقیناً تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، انہوں نے بے حد چاہت سے کہا تھا۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گرم کر لوں گا، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ تکلف سے بولا۔ کیوں آرام کروں، میرا بیٹا یہاں بھوکا ہے اور میں سو جاؤں آرام سے؟ بالکل بھی نہیں، اب تو وقت ملا ہے اپنے اور اپنے بیٹے کے بیچ کی دوریاں ختم کرنے کا۔ اب میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، صرف اس ڈر سے کہ میں سوتیلے ہونے کی وجہ میرے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں میرے لیے بہت ساری رنجشیں ہوں گی، لیکن دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنی محبت سے تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گی۔ وہ بے حد محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو کلب نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ مجھے آپ کو لے کر کسی قسم کا کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں، اور نہ ہی میں کوئی پرانی بات یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور بھوک تو مجھے سچ میں بہت لگی ہوئی ہے، اور یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے بہت اچھا سا کھانا بنایا ہے، اور مجھے کھانے کو انتظار کروانا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے گرد بازو پھیلا دیے تھے تو وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی مسکرا کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ شزرا کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ ماما نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے چائے رکھی تھی۔ بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کافی زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کے لیے بے حد خوش تھا، آخر اس نے تمہیں اس سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دیا نا۔ وہ ایسے ہی خوش رہنے اور خوش رکھنے والی لڑکی ہے۔ کرن کے بعد تو مجھے لگا تھا۔ آنٹی پلیز، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس عورت کی میری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، پلیز آپ اس کا ذکر نہ کریں۔ خدا کا شکر میری بیوی پہلے سے بہتر ہے اور میں اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ پرانی کوئی بات یاد میری زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سعدیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کچن کے دروازے کے قریب کھڑی کنیز بیگم اپنے قدم وہیں سے واپس لے گئی تھی۔ کلب ان کی بیٹی سے نفرت کرتا تھا اور یہ بات آج ان کے منہ سے بھی سن چکی تھی، اس کا ذکر بھی اپنی آنے والی زندگی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت، دو میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔